बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाद ज़ेनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज आपने तमाशा देखा। दिन भर लाहौर हाई कोर्ट एक तमाशा बना रहा। वहाँ पर एक स्टेज शो जारी था और इससे पहले 16 फरवरी को भी इसी तरह ही तमाशा हुआ था और 17 फरवरी को भी इसी तरह ही तमाशा हुआ। ये तमाशे मुसलसल चल रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट में तो अब लाहौर हाई कोर्ट जैसा कि स्टेज बन गया है और वहाँ आए दिन एक नया थिएटर पेश होता है। कभी 35 अरकान कौमी असम्बली चले जाते हैं जो मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली, उनका जो डी नोटिफाई जिनको किया जाता है उनका जो नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया जाता है। तो कभी 70 अरकान असम्बली जो डी नोटिफाई हो चुके हैं उनका नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया जाता है। और अब आज हमने जिस तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अदलिया को इतना बेबस, लाचार, मजबूर, कमजोर नहीं देखा मैंने। यानी एक हद होती है कि सुबह को एक केस की समाअत शुरू होती है, फिर आप उसको बोलते हो जी ठीक है, अगर आपके इमरान खान साहब नहीं आ सकते, उनको थोड़ा सा इशू है तो कोई बात नहीं, आप 12 बजे आ जाए, चलें आप 12:30 बजे आ जाए, चलो जी कोई बात नहीं, बस आखिरी हतमी आप 5 बजे आ जाए। अब 5:30 बजे से ऊपर नहीं जाएगा, 5:30 से नहीं, अभी 7 बजे, अभी 8 बजे, अभी 10 बजे, अभी 11 बजे। क्या है ये? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि मैं किसी लंडा मार्केट में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पठान माल बेच रहा है और पठान भी इसी तरह ही करता है कि वो अपने सामान की जो बोली है वो 1000 रुपये लगाता है और आखिर में वो 200 रुपये में दे देता है। लेकिन ये एक आईनी इदारा है, कम से कम अदलिया को अपना नहीं, कम से कम अपना नहीं तो उस आइन का पास रख लेना चाहिए था जिसके तहत इन जज साहिबान ने हलफ लिया था। अब मसला ये है कि आज जो कुछ होता रहा, बहुत अफसोस की बात है। यानी एक तरफ तो यहाँ पर ये होता रहा और दूसरी तरफ आपने देखा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, सदर आरिफ अलवी, पीटीआई के सदर आरिफ अलवी ने जो है वो एक बार फिर जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप दिया और अपने अख्तियारात से तजावुज करते हुए, अपने आईनी अख्तियारात से तजावुज करते हुए और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के हवाले से तारीख अनाउंस कर दी। नाज़रीन, इससे पहले सुबह जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आज क्या होगा, आज बड़ा ऐलान होगा और यही बड़ा ऐलान होना था। और गिरफ्तारी जो होनी थी वो तो बहरहाल हैरत होती है कि एक तरफ तो अदलिया को थ्रेट किया जाता है, एक तरफ अदलिया को ब्लैकमेल किया जाता है, एक तरफ अदलिया के साथ धोखाधड़ी की जाती है, दूसरी तरफ ट्रेंड चलाए जाते हैं कि जल्दी पहुंचो और लाहौर हाई कोर्ट पहुंचो और जल्दी पहुंचो, और फिर नीचे एक जो है वो जलसे का समा होता है और ऊपर अदालत जो है वो केस की समाअत कर रही होती है। लेकिन करना उन्होंने वही था जो किया। भाई यही करना था तो इमरान खान को बुलाने की जरूरत क्या थी? जाहिर है एक बार लाडलों को बुलाया जाता है क्या? लाडलों को बुलाया नहीं जाता, उनको तकलीफ नहीं दी जाती। वो बेचारा लंगड़ा है, अपाहज है, उसकी टांग टूट चुकी है, अब वो टांग जुड़ने वाली कभी नहीं है। जब तक कम से कम टेरियान वाइट केस चल रहा है, तोशाखाना केस चल रहा है, जब तक फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, तब तक कम से कम ये टांग नहीं जुड़ने वाली। ये टांग जो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाली, क्योंकि इस टांग को क्या बोलूं मैं, एक सियासतदान हो तो उसकी सोच को भी समझा जा सकता है। एक शख्स जो सियासी सोच भी नहीं रखता, एक शख्स जो सियासी समझबूझ भी नहीं रखता, तो उसके साथ हम सियासत की बात क्या करें या उसके साथ हम आइन की बात क्या करें? जो बात तो करता है कानून की हाकिमियत की, जो बात तो करता है अदलिया की सुप्रीमेसी की, लेकिन जो है वो एकदम से जब अपनी बारी आती है तो फिर अदलिया को उंगलियों पर नचाता है। जब अपनी बारी आती है तो आइन को एक तरफ लपेट के रख देता है। मसला ये कि आइन चलना तो इसी मुल्क को इसी आइन के तहत ही है ना। आइन के तहत अगर आप चलेंगे तो क्या इस वक्त आप नहीं देख रहे कि हमारा मुल्क मजीद किसी बहरान का मुतामिल नहीं हो सकता? क्या आप नहीं देख सकते कि हमारे मुल्क की मईशत किसी नए बहरान की मुतामिल नहीं हो सकती और आप एक बहरान पे बहरान क्रिएट किए जा रहे हैं? तो बहरहाल जो भी सिचुएशन है ये अच्छी नहीं है।
ایک طرف تو ڈینٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف کرکٹر بیٹھا ہوا ہے. تو نہ ڈینٹسٹ کو پتا آئین کا اور نہ ایوان صدر کا, اور نہ ہی کرکٹر کو پتا ایوان وزیر اعظم کا اور آئین کا. تو ایسی صورتحال میں تو یقیناً ان کو کھیلنا ہی آتا ہے. وہ کھیلتے ہیں مریضوں کے ساتھ, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دانتوں سے کیڑے نکلیں گے تو مریض پیسے دیں گے, جبکہ دانت میں کوئی کیڑا نہیں ہوتا. اور اسی طرح کرکٹر جو ہے یہ بھی ٹیمپرنگ کریں گے اور میچ فکس کریں گے اور اسی طرح جیتیں گے. تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے اور انتہائی نازک ہو چکی ہے. اس صورتحال کو سنبھالنا اس وقت بہت بہت مشکل کام ہے. تو ایسی صورتحال میں جب سب کو جو ہے وہ سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, وہاں عمران خان نے ہمارے ملک کے جو سیاسی نظام ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. ناظرین, اس وقت ہم لاہور کی صورتحال اور جو لاہور کا سیاسی پس منظر ہے اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو جاننے کے لیے لاہور سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی امداد سمرو صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور لاہور کی یا بالخصوص جو اس وقت سیاست ہے, عمران خان کی سیاست کون سا نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے. امداد صاحب بتائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, جو سب سے بڑا مسئلہ تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے, صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے, اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب نے تعلیق دے دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ 9 اپریل کو 2 صوبوں کے انتخابات کروائیں, اور انہوں نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 5 کے تحت 2017 کے سیکشن 5 کے تحت تعلیق دی ہے. اب ایک نیا تنازع شروع ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ کیونکہ الیکشن کمیشن اور جو دیگر فریقین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملہ سب جوڈیس ہے, معاملہ عدالت کے اندر ہے, لہٰذا صدر صاحب اس معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن صدر صاحب نے آج یہ تعریف دے دی ہے. ایک نیا تنازع, نیا بحران جو ہے وہ کھڑا ہوگا. اب صدر کے آرڈرز پر یا انہوں نے تعریف دی ہے اس پر آیا الیکشن کمیشن عمل درآمد کرتا ہے نہیں کرتا, اور معاملہ جو ہے وہ مزید ایک بحران کی کیفیت کی طرف جا رہا ہے. دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کا جو عدالتوں کا معاملہ ہے وہ بھی سنگین ہو چکا ہوا ہے. تو صورتحال جو ہے وہ کافی گھنی ہوتی جا رہی ہے ملک کی اور خاص طور پر پنجاب کی. تو اس وقت امداد صاحب جب ملک کے معاشی جو حالات ہیں, یعنی جس طرح اب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا اور ہم ایک ڈیفالٹ شدہ ملک کے شہری ہیں یا باشندے ہیں, تو ایسی صورتحال میں یہ جو موجودہ کرائسس کریٹ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, جبکہ صدر کو 2 خطوط الیکشن کمیشن کی طرف سے لکھے جا چکے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک سیاسی عدم استحکام کو جس نہج پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں معاملات جو ہے وہ لڑائی ہوگی اداروں کے درمیان. اس میں کچھ ادارے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ طاقتور ادارے جو عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. عدلیہ کے اندر سے عمران خان صاحب کو سمجھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ تیز دیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن وہ ان کا موقف کچھ اور ہے, حکومت کے ادارے جو ہے وہ کسی اور طرف کھڑے ہوئے. تو ایک گمسان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس ملک میں, اور یہ ظاہر ہے ڈیفالٹ پاکستان جو جس انداز میں دفاع نے کہا تھا ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے, وہ تو ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا. ٹیکنیکلی تو پاکستان کہہ رہے کہ کافی عرصہ پہلے جب آپ کے پاس قرضوں کی قسط ادا کرنے کے پیسے ہوئے وہ تو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ بھی کر جاتا ہے, لیکن ڈیفالٹ ڈکلیئر اس طرح نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی پالیٹکس ہے یا صدر عارف الوی صاحب اس میں جو کردار ادا کر رہے ہیں, یہ ملک کو ایک بہت بڑے انتشار کی طرف لے کر جائے گا. ملک پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے, پہلے ہی ملک کے اندر دہشت گردی کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, معیشت جو ہے وہ کنگال ہوتی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ایک انتشار کے ذریعے عمران خان صاحب کو واپس مسلط کرنے کا ایک منصوبہ ہے, جو منصوبہ اپنا عمران خان صاحب جس کو دیا چاہ رہے تھے. تو الوی صاحب میں اعلیٰ کار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد
پیش ہوئی اور پھر اس کے بعد بلکہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹنگ نہیں ہونے دی گئی اور ایک غیر آئینی رولنگ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر کے ریجیکٹ کر کے عمران خان صاحب نے وہ اسمبلیاں توڑنے کا ایڈوائز کی تھی، صدر صاحب نے اس کا عمل درآمد کر دیا تھا. تو عارف علی صاحب کی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں پہلے دن سے شامل تھے. ابھی عارف علی صاحب کچھ دنوں تک عمران خان صاحب کا اس طرح صاحب نہیں دے رہے تھے، لیکن تو پھر عمران خان صاحب کی طرف سے پریشر پڑا ہے. اس کے بعد وہ لوگ اس کے بعد انتشار کی پولیٹکس ہے، اس میں عمران خان صاحب کا وہ ایک بار پھر جو وہ شراکت دار بن گئے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا سر، آخری سوال امداد صاحب میرا یہ ہوگا کہ ایوان صدر جو ہے وہ مستقل ایک کانسپیریسی ہاؤس بنا ہوا ہے، وہاں عمران خان اور سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ایک دوسرے کو ڈیل دینے کی کوشش دی گئی. یعنی صدر جو ایوان صدر ہے وہ ایک حکومت کو یا ایک پارلیمان کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں اس کو تحلیل کرنے یا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے مسلسل کانسپیرسیز کر رہا ہے. تو کیا ایسی صورتحال میں امپیچمنٹ یا کوئی، جس طرح آج مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 کے لیے ان کے پاس کون سا آپشن ہے اور امپیچمنٹ کے لیے ان کے پاس کون سا آپشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے امپیچمنٹ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ امپیچمنٹ کے لیے چاہیے، امپیچمنٹ کا نمبر ان کے پاس ہوتا تو پھر تو پہلے بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ صدر مملکت نے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کا حلف نہیں لیا تھا. صدر مملکت نے کابینہ کی جو پہلی چیف تھی اس کا حلف نہیں لیا تھا. اس کے بعد پھر صدر صاحب جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو واپس لانے کے لیے فوج کے ساتھ ان کی معاملات ٹھیک کروائے جا سکے. تو یہ وہ کوششیں کرتے رہے صدر صاحب. تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں صدر صاحب کے اوپر امپیچمنٹ ان کی نہیں ہو سکتی، مطلب نہیں ہے. ظاہر صدر مملکت ہے، ان کے اوپر طرح آرٹیکل 6 تو نہیں لگے گا، لیکن تاریخ میں جو کردار ہوگا وہ ان کا جو ہے پاکستان میں سازشی صدروں میں ضرور ہوگا. جو صدر سازشیں کرتے رہے پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا عمران خان، اس کے بعد فاروق لغاری صاحب جو بیٹھ کر یہاں پہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. تو ان جیسا کردار جو ہے وہ تاریخ میں کا نام لکھا جائے گا. سر مختصر سا سوال، مختصر سا جواب. آپ کا تجربہ انتخابات ہوتے دیکھ رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں؟ نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا، کیونکہ یہ بہت بڑا کرائسس ہے. کرائسس اور بحران اور اس کے علاوہ تنازع ہے، تضادات بڑھتے جا رہے. تو مجھے انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ امداد صاحب آپ کا. ناظرین، جس طرح امداد صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہوگی اور آپ نے ان کو آپ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے سیاسی رپورٹنگ میں اور پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے. تو اس وقت جس طرح صدر مملکت کا جو کنڈکٹ ہے وہ شروع سے ہی ایسا رہا ہے کہ اس میں اس ملک کے حوالے سے یا اس ملک کے پارلیمانی نظام کے حوالے سے ان کو نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے ہیں. یہ حتی الامکان کوشش کا نتیجہ ہی ہے کہ ایوان صدر کو استعمال کیا جاتا رہا، یعنی سہولت کاری کی جاتی رہی جو ہے وہ صدر مملکت کی طرف سے، اور سہولت کاری کی جاتی رہی پارلیمان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اور سہولت کاری کی جاتی رہی ایک مستعفی ہو جانے والے شخص اور جو ہے وہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان. لیکن میں اس سے پہلے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ عمران خان سے کسی صورت اور کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کہتے ہیں نا کہ جب باپ مرے تب بیل کٹے، اور جب بیل کٹے تب گوشت ملے. تو اب اس کے لیے یہ ضروری تو ہوتا کہ یہ پارلیمان ختم ہوتی، یا تو پھر صدارتی نظام نافذ ہوتا، یا تو پھر ایک ایسی حکومت نگران سیٹ اپ لایا جاتا جو دوبارہ سے عمران خان کو واپس لے آتا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ایک لمبے عرصے کے لیے پھر ایک قانون سازی 2/3 کی جو باتیں ہو رہی تھیں، اس کا بنیادی جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ انہیں 2/3 چاہیے تھا تاکہ وہ جنرل باجوہ کو ایک لمبے عرصے کے لیے ایکسٹینشن دے سکیں. تو بہرحال اس وقت صدر کا کردار کھل کر سامنے آ چکا ہے.
امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی، 2/3 نہیں ہے، اور آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اس ملک کا ظاہر چیف ایگزیکٹو ہے یا سپریم کمانڈر ہے، تو اس کے خلاف فی الحال آرٹیکل 6 کا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سیاسی بیان بازی ہے، سیاسی بیان بازی چلتی رہتی ہے، لیکن اس بیچ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس ملک کا، سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان کا، سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس ملک کے عوام کا، کہ اس ملک کے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے کہ مہنگائی کی شرح میں جس طرح ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھا کرتے تھے یا پہلے ہم اس طرح کی چیزیں کسی پریس کلب کے سامنے یا کسی سڑک کے کنارے نظر آیا کرتی تھی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر اور ان کے گلے میں ایک بورڈ آویزاں کر دیتے تھے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا بچے برائے فروخت۔ تو ان قریب یا تو ملک میں یا تو بچے برائے فروخت کے بورڈ لگیں گے یا پھر اجتماعی خودکشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم شاید حالات بہتر ہونے جب تک حالات بہتر ہوں تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو بہرحال اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور صدر مملکت کو ایک بالغ سیاستدان کا سا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کی آمرانہ سوچ، ان کی آمرانہ روش اور ان کے آمرانہ کردار، ان کے آمرانہ کنڈکٹ نے پاکستان میں ایک بدترین سیاسی بحران کو جنم دیا ہے جس کے نتائج ہم سب کو لامحالہ جھیلنے پڑیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان نواز بھٹو کو